वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कुछ जिनेवा कॉन्फ्रेंस के हवाले से। इब्राहिम बेग साहब बात कर रहे थे कि जो तहज़ीब याफ्ता कौमें हैं उनके यहाँ मामला कुछ और होता है और जो तरीक़ाकार है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से हमारे मुल्क में जिसे कहते हैं शुतरे बेमुहार की तरह हर शख्स घूमता फिर रहा है और कायदा कानून की परवाह ही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर जिसे कहते हैं। तो बहरहाल जनाब इब्राहिम बेग साहब, आप बता रहे थे कि कुछ तो हमें उम्मीद है चीन से, कुछ सऊदीया से, कुछ दीगर ममालिक से, अक़वाम मुत्तहिदा भी इसमें किरदार अदा कर सकता है। तो क्या हम समझें कि जनवरी में जिनेवा कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान के हालात में बेहतरी आने जा रही है, आम आदमी के हालात में बेहतरी आने जा रही है? आम आदमी के हालात में तो बेहतरी उस वक्त आएगी जब आप कोई रिफॉर्म्स करेंगे। मुल्क में देखें, अभी रिफॉर्म्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप सिर्फ लोकल मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं। लोकल मैनेजमेंट का काम नहीं है कि आप चीज़ों को ठीक कर पाएँ। आपको बड़े ऑपरेशंस, बड़ी सर्जरीज करनी पड़ेंगी। आपके इदारे आप पे बोझ हैं। इस रियासत पे सबसे बड़ा बोझ उनके अपने इदारे हैं जो गवर्नमेंट चला रही है। गवर्नमेंट के जो फंक्शनरीज हैं वो उसके बेनिफिशरी ज़रूर होंगे, लेकिन आम आदमी के ख़िलाफ़ जा रहा है। चाहे वो थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे वो वापडा हो, चाहे वो सुई गैस हो, चाहे कोई और इदारा हो, ये लोगों पे तो एक बहुत बड़ा बोझ बन गया है। जब तक आप एक बड़ी रिफॉर्म, प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, इन तमाम बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये जो बड़े बड़े आपने देव पाले हुए हैं, इनको आप लोकली भी प्रायोरिटाइज मत करें। आप ऐसा करें कि स्टेट टू स्टेट, जो एक दुनिया में एक नया तरीक़ाकार शुरू हुआ है, रियासत से रियासत को आप इदारे दें, वो इनको चलाएं। पैसे वो खुद इनको ठीक भी करेंगे, लोगों को सर्विसेज भी देंगे, लोगों को रिलीफ भी देंगे। आपका तो आलम यह है कि आप अपनी चोरियां नहीं पकड़ सकते। यहाँ पे वापडा लाइन लॉसेस आप ख़त्म नहीं कर सकते, चोरियां नहीं पकड़ सकते। आप जो एग्रीमेंट करते हैं दुनिया के साथ, जो आपने बाकी कंपनीज के साथ किया हुआ है कि ये आपके इदारे चलें चाहे ना चलें, ये कैपेसिटी, जिसको कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं, वो तो आपको करनी पड़ेगी, वो आप कर रहे हैं। लोगों को रिलीफ तब मिलेगा जब आप लोगों के लिए सोचेंगे। जब आप लोगों के लिए सोचेंगे, उस वक्त आपको लोगों के मसाइल का पता चलेगा। मतलब अभी हम ये उम्मीद ना करें कि अभी आवाम के लिए हालात बेहतर होने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इदारा शुमारियात की अदाद शुमार जारी होते हैं या फिर जो स्टैटिस्टिक्स सामने आ रही हैं, जो इकोनॉमिस्ट हजरात बता रहे हैं, 30 से 40% महंगाई बढ़ने जा रही है इब्राहिम साहब। इस गवर्नमेंट के होते हुए तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। ये आपने शहबाज स्पीड भी देख ली, आपने पाकिस्तान स्पीड भी देख ली, आपने डार साहब को बुला के भी वो छोटी छोटी मैनेजमेंट, जब मुल्क में सब कुछ ठीक जा रहा था, आपने डॉलर को अनड्यू तरीके से कंट्रोल करने के बाद आपने प्रोग्रेस दिखा दी। ये तो चलने वाला काम नहीं है। ये इस तरीके से आपको यकीनन बड़े अच्छे, आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा। मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि मिफ्ता ज़्यादा बेहतर आदमी था, पढ़ा लिखा आदमी था, अच्छा एक बड़ा बिजनेस कर रहा था, वो एक स्ट्रेट तरीके से जा रहा था। आपने इसहाक डार साहब को, इसलिए कि मियाँ साहबान का एक प्रॉब्लम यह है कि अपने घर से कोई ओहदा बाहर निकालते ही नहीं है। कोई बड़े से बड़ा ओहदा वो ये समझते हैं कि हमारे घर में होगा तो हम सेफ होंगे, अदरवाइज़ हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। ये इंतहाई गलत है। नीचे कोई ओहदा खाली होगा तो हमजा शहबाज साहब सामने आ जाएंगे, पार्टी में कोई ओहदा खाली होगा तो मरियम साहबा तशरीफ ले आएंगी, और ऊपर कोई ओहदा खाली होगा तो प्राइम मिनिस्टर भाई साहब बन जाएंगे। तो इनके बस की बात नहीं है। ये लोगों को रिलीफ देखें, रिलीफ होता क्या है? रिलीफ ये है कि आप मसाइल को समझें, आप फिर मसाइल को रियलाइज़ करें, आप उन मसाइल को अपना मसला समझें, आप इस रियासत का मसला समझें, आम लोगों को अपना बंदा समझें। अगर आपने ऐसा नहीं समझा तो आप उन मसाइल का हल नहीं निकाल सकते। मुझे इस गवर्नमेंट से तो मिर्ज़ा साहब कोई बिल्कुल, जो अभी ये जो सेटअप चल रहा है, सिवाय इसके कि बिलावल की बाहर के दौरे, उनकी मैच्योर किस्म की जो तकरीरें हैं, उनका कोई होमवर्क होता है, कहीं ना कोई अच्छे पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा इस गवर्नमेंट में इंटरनल तो आप देख लिखी लें जो पढ़ी कुछ हो। बिलावल साहब की तो तकरीरें होती हैं सर, वो तो बड़ी आप तो जानते हैं उन कांपे टांग चुकी थी। बहरहाल इब्राहिम बेग साहब, आटे का मामला बड़ा सर उठा रहा है। इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने पिछले कुछ माह कबल, तकरीबन 5-6 माह कबल, एक कवर पेज लगाया था अपना। उन्होंने उस कवर पे गंदम का खोशा बनाया था और उन खोशों की जगह इंसानी खोपड़ियों को फिट करके डिज़ाइन करके दिखाया था। स्टारवेशन ऑफ फूड, या कह लीजिए कि फूड सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने इंटीमेट किया था। तो दुनिया में इस वक्त जिस तरह से यूक्रेन और
روس کی جنگ جاری ہے، اس کے بعد جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کا بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اور اب پاکستان میں آٹے کا بحران شدید سر اٹھانے لگا ہے۔ یہ دیکھیں انڈیا نے کیا کیا ہے، انہوں نے اپنی گندم روک لی، انہوں نے ایکسپورٹ ہر سال ان کے معاہدے تھے سارے کے سارے ختم کر دی، ان کا گندم ہم اپنے پاس رکھیں گے، یہ باہر نہیں بھیجیں گے، بلکہ ابھی ایک پلان جو انہوں نے کیا ہے جو آ رہا ہے، ایسا اگر ہو جاتا ہے تو بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی، یعنی اگلا 1 سال وہ گندم فری آف کاسٹ دیں گے اپنے لوگوں کو پورے انڈیا میں۔ دیکھیں 1.25 ارب کی آبادی ہے، لوگوں نے گندم روک لی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یوکرین کرائسس میں چلا گیا جو سب سے بڑا ایکسپورٹر تھا گندم کا، روس ایک جنگ کی حالت میں چلا گیا، وہاں پہ کاشتکاری پتہ نہیں کس حد تک ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، باہر سامان چین سپلائی کا مسئلے بن رہے ہیں، وہاں پہ جا سکتا ہے یا نہیں، وہ نہیں کر پا رہے۔ ہمارے ہاں سیلاب آ گیا ہے، دیکھیں رائٹ سر، آج سیلاب، معذرت کے ساتھ ابراہیم بیگ صاحب بریک کا وقت ہو گیا، سیلاب اور جو فوڈ سٹارویشن ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بریک پر جانے سے پہلے ابراہیم بیگ صاحب بات کر رہے تھے کچھ، ابراہیم صاحب کائنڈلی کنٹینیو کیجیے گا، جو گندم کا معاملہ ہے انٹرنیشنلی اور پھر لوکلی جو سیلاب کے بعد صورتحال ہے، کیا امیدیں ہیں کہ گندم اگ پائے گی؟ یہ دیکھیں بالکل گندم کے بہت برے حالات ہیں، سندھ پورا ڈوبا ہوا ہے، ابھی تک تباہ ہو گیا ہے، کوئی گندم شندم کا کوئی تصور نہیں ہے، بلوچستان میں یہی حال ہوا ہے، کسی حد تک پختونخوا میں یہ حال ہوا ہے، سرائکی علاقے میں آپ دیکھیں 5-6 ڈسٹرکٹ ڈی جی خان ہو گیا، تونسا ہو گیا، لیا ہو گیا، مظفر گڑھ ہو گیا، رحیم یار خان ہو گیا، وہ سیلاب سے بڑا تباہی آئی ہے بہت بڑی۔ اس کو سوچنا پڑے گا کہ ہمیں آج یہ کرائسس نہیں ہے، یہ کرائسس آگے اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ رحم۔ اور دوسرا ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ افغانستان آپ کے ذمہ ہے، چاہے وہ ڈالر ہو، چاہے وہ 250 پہ لوگ خریدے، چاہے گندم ہو جس مرضی ریٹ پہ خریدا جائے، چاہے وہ آٹا ہو جس مرضی ریٹ پہ خریدا جائے، وہ تو آپ کے ذمہ ہے، وہ تو چوری ہونی ہے، چونکہ ہماری ریاست انتہائی لوز ان کا مینجمنٹ ہے، یہ یہاں سے چیزیں جانی، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کے 3 ریٹ چل رہے ہیں، بینک کا ریٹ اور ہے، جو ایکسچینج ریٹ ہے مارکیٹ کا اور ہے، ایک بلیک مارکیٹ کا چل رہا ہے، جو ڈالر باہر جا رہا ہے 270 280 سر، وہ کسی بھی قیمت میں خرید کے ان کو چونکہ اس سے زیادہ پیسے ملتے ہیں، گندم کا بھی یہی عالم ہے، آٹے کا بھی یہی عالم ہے، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، ہماری مینجمنٹ انتہائی لوز مینجمنٹس ہیں، اس لیے ہمیں فیوچر میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کتنی ایک گندم مینیج کریں، کہاں سے کریں، آٹے کا کیا بنے گا، سپلائی چین کا، فوڈ سپلائی چین کا کیا بنے گا، یہ اگر نہ، یہ ویسے صرف ہم نہیں، ہم تو بہت کرائسس میں چلے گئے، یہ جس ملک نے بھی اس کو نہ سوچا، یہ روس اور یوکرین وار ایسا اتنا بڑا انٹرنیشنل کرائسس ہے کہ جو ملک بھی نے سنبھلا، جس نے سوچا نہ اس کو، وہ بالکل کرائسس میں جائے گا۔ یہ سری لنکا نمبر 1 تھا اور تھوڑی سی آبادی تھی مرزا صاحب اس کی، اس لیے وہ سنبھل رہے ہیں۔ ہمارے یہاں آبادی تو 30 کروڑ کے قریب، ہم جیو پولیٹیکل جیوگرافیکل جو پوزیشن ہے سری لنکا کی، وہ پاکستان والی نہیں ہے، پاکستان کو تو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، چین آ جاتا ہے، سعودی آ جاتا ہے، امریکہ آ جاتا ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی ہیلپ کے لیے آ جاتا ہے، تو آپ کے حالات تو بہتر ہیں، امید کی جا رہی ہے کہ آگے حالات بہتر ہو جائیں گے، یہ امید ہم نے پہلے بھی لگائی ہے، 75 سالوں میں کئی ادوار گزرے ہیں، کئی مشکل دور گزرے ہیں اور ان ادوار سے پاکستان نکل آیا۔ بہرحال جو گندم کی صورتحال آپ بتا رہے ہیں، جس طرح سے یہاں پر صورتحال ہے سیلاب کی، اس کے بعد باعث گندم جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو پائی ہے، تو اس کا مطلب ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی، امپورٹ کو ہم پہلے ہی کٹ کر رہے ہیں، جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے پہلے ہی انفلیشن اس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے، تو مطلب ہمیں مزید امپورٹ کرنی پڑے گی، امپورٹ بل بڑھے گا ہمارا؟ یقیناً کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ چارہ کیا آپ کے پاس؟ آپ اگر تیل نہیں کریں گے، آپ امپورٹ نہیں کریں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ کی فیکٹریز بند ہو جائیں گی، آپ نقصان میں چلے جائیں گے، پہلی انڈسٹری لیکن اگر آپ گندم، آٹا اور کھانے پینے کی چیزیں امپورٹ نہیں کریں گے، جس کا کرائسس میں آگے بہت بڑا کرائسس دیکھ رہا ہوں، پھر تو آپ مرنا شروع ہو جائیں گے، پھر تو یہاں پہ بھوک افلاس مرنے کے علاوہ کوئی چارہ، جو ہم تصویریں ہم افریقہ کی دیکھا کرتے تھے، وہ تصویریں اس سے کئی گنا زیادہ تصویریں یہاں پہ ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ وہاں افریقی ممالک میں آبادیاں بہت کم تھیں، ہمارے ہاں آبادی دیکھیں، آپ جس خطے میں موجود ہیں مرزا صاحب، دنیا کی آدھی آبادی یہاں پہ، چائنا، انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان کی آبادی دنیا کی تقریباً آدھی آبادی بنتی ہے، آدھی آبادی نے کچھ کھانا پینا ہے، کوئی ان کی ضروریات ہیں، ان کی کچھ دوائیاں ہیں، کچھ ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ کرائسس ہم میں ہیں، ہم ہیں کرائسس میں، ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، ہم
سیلاب نے تباہ کیا، اس سے پہلے کرونا تھا، پھر یوکرین وار شروع ہو گئی، پھر ویسٹ ورلڈ پوری جو دنیا کو کرتی تھی، امداد کرتی تھی، وہ ساری کی ساری کرائسس میں چلی گئی. ان کی سوسائٹیز اور ان کے ملک بہت زیادہ انڈر پریشر آ گئے. رائٹ کی فورسز نے سر اٹھانا شروع کر دیا. اس کے لیے ہمیں اپنی سروائیول کا دیکھنا پڑے گا. یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے سوچنا شروع کر دیا اور ہو جائے گا، بیوروکریٹک لیول پہ پلان بنایا تو ہو جائے گا. نہیں، گہری سوچ، ریفارمز، پرائیویٹائزیشن، بڑے خرچوں کے کٹ آپ لگائیں گے تو اپنے لوگوں کو بچا سکیں گے. یہ جب تک یہ اگلے سال ہے، 2 سال ہے، 3 سال ہے، جب تک کرائسس ہیں، وہ قومیں بچ سکیں گی جو اس پہ انتہائی گہرائی کے ساتھ سوچیں گی. انتہائی گہرائی کے ساتھ سوچیں گی. ہنگامی حالات میں ہنگامی اقدامات کرنے پڑتے ہیں. 9/11 کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہنگامی اقدامات کیے گئے. اگر بہت ماضی میں چلے جائیں تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہیروشیما کا حال ہوا، اس کے بعد انہوں نے بھی ہنگامی اقدامات کیے اور سخت رولز اپلائی کیے، جس کی وجہ سے وہ ریکور کر گئے. بہرحال جناب، ہم کیسے ریکور کریں گے اس پر بات کریں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ابراہیم بیگ صاحب ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. ڈالر بہت مہنگا ہو چکا ہے. مہنگائی یعنی انفلیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. جو گندم ہے یعنی اشیاء ضروریہ ہیں، ان کے اضافے کی وجہ سے ان کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں بھی پرابلم آ رہی ہے. تو بہت سے معاملات ہیں. ہنگامی حالات میں ہنگامی اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں. ابھی ہم نے بریک سے پہلے بھی یہی بات کی تھی. بہرحال جناب، کچھ ہنگامی حالات ہماری سیاست کے بھی ہیں. ابراہیم بیگ صاحب، جس کی وجہ سے ہماری معیشت کو نقصان ہو رہا ہے ہمارے سیاسی معاملات کی وجہ سے، اور پھر اب پڑوسی ممالک وہ چین ہو یا پھر وہ سعودی عرب ہو، ہمیں اب سمجھا رہے ہیں کہ آپ اپنے سیاسی استحکام کی جانب دیکھیں. نہیں، یقیناً بہت اچھا کہہ رہے ہیں. ہمیں خود بھی سمجھنا چاہیے، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو سمجھنا چاہیے. جس ملک میں آپ آل پارٹیز کانفرنس نہیں کرا سکتے، اتنا بڑا کرائسس ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ میک اینڈ بریک کا ٹائم آ چکا ہے ہمارے سر کے اوپر. اتنا بڑا سیلاب ہم فیس کر رہے ہیں. لوگ لاکھوں کروڑوں میں لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں. گندم ہو نہیں رہی. ہمارے پاس ڈالر آ نہیں رہا، اور جو رہ گیا ہے وہ اڑ کے باہر جا رہا ہے. افغانستان اور ہر جگہ پہ جا رہا ہے. بلیک مارکیٹ اتنا آگے چلی گئی ہے کہ آپ کے بینک کے کنٹرول میں کچھ نہیں رہا. اس وقت ہم آل پارٹیز کا، یعنی ہم اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے. ایک پیج پر نہیں آ پا رہے ہم ایک پیج پہ نہیں آ پا رہے. ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم نے بیسیکلی بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے مرزا صاحب کہ یہاں پہ لوگوں کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں گیا. اقتدار کے بارے میں سوچا گیا. ہم پرائم منسٹر کیسے بن سکتے ہیں، ہم چیف منسٹر کیسے بن سکتے ہیں، ہم بڑے لوگ کیسے بن سکتے ہیں. یہ پریولیج لوگوں کا ملک بنا ہے، عام آدمی کا ملک نہیں بنا. جب تک آپ کسی بھی ملک کو عام آدمی کا ملک نہیں سمجھیں گے تو اس کی امپرومنٹ کا آپ کبھی نہیں سوچیں گے. پھر آپ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی طور پہ نہ عوامی سوسائٹی آپ اس کو سمجھتے ہیں، نہ اس کو عوامی ملک سمجھتے ہیں، نہ پھر ان عوام کے مسائل کو آپ سمجھ رہے ہیں. جب تک یہ ریئلائزیشن آپ کو نہیں ہوگی، جو آپ پالیٹکس کر رہے ہیں وہ 2 نمبر پالیٹکس ہے، فالس پالیٹکس ہے. تمام پارٹیز یہی کر رہی ہے. تمام پارٹیز کا یہی مطمع نظر ہے کہ ہم اقتدار میں، کوئی یہ سوچ نہیں رہا کہ ہم نے لوگوں کا اور بیانیہ، معذرت کے ساتھ قطع کلامی سر، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، وقت تھوڑا سا قلیل ہے. بیانیہ صرف الزامات ہیں. ہم کر تو رہے ہیں سیاست اقتدار کی، لیکن بیانیہ صرف الزامات ہے. آپ کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں. لیکن پی ٹی آئی نے ایک فلاحی ریاست کا نعرہ تو لگایا تھا. عمران خان صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی سبق نہیں سیکھا، تحریک انصاف کو توڑا اور ملک میں کمزور سیٹ اپ لایا جا رہا ہے. وہ بات کو وہیں سے جوڑ رہے ہیں جہاں سے معاملہ شاید ٹوٹا تھا. خدا کے لیے کسی طور پر بھی سیاسی انجینئرنگ نہ کی جائے. انہوں نے التجا کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں پنجاب میں نون لیگ کی حکومت لائی جا رہی ہے. یہ انہوں نے الزام عائد کیا ہے یا پریکٹیکلی ان کے پاس اس کے حوالے سے کچھ ثبوت بھی ہیں؟ نہیں، یقیناً میں کہتا ہوں کہ ان کی بات پہ وزن ہے. میں اس کو وزن دیتا ہوں، اس لیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ الیکشن سے پہلے تمام پارٹیز گروپس، پریشر گروپ بنائے جاتے ہیں، پارٹیز کو بڑا اور چھوٹا کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ اس وقت ہونا چاہیے تھا، اس وقت عمران خان صاحب کو بات کرنی چاہیے تھی جب ان کے لیے یہ 14 سے لے کر 18 تک ہو رہا تھا، جب ان کے لیے پارٹیز توڑی جا رہی تھی، جب ان کے لیے لوگ اکٹھے کیے جا رہے تھے، جب ان کی پارٹی کو ایک ویٹ فل پارٹی بنانے کے لیے یہ سارے اقدامات ہو رہے تھے. وہاں سے سچے آدمی کا کام یہ ہے کہ یہ اس وقت بات کرے جب ہاشمی صاحب نے ان کے جلسہ کو چھوڑ کے ہاشمی صاحب چلے گئے تھے اور عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ بہت ہی برے سٹیپ لے رہے ہیں. اس وقت کرنا چاہیے تھا. آج آپ کر رہے ہیں. میں اس کو وزن دیتا ہوں کہ آج بھی اگر ہم اس کو ختم کر دیں تو بہت آگے اصلاح آ جائے گی پولیٹیکل سسٹم میں.
لیکن میں کہتا ہوں کہ آج جن لوگوں کے لیے ہو رہا ہے، جن پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہو رہا ہے، اگر ہو رہا ہے تو ان کو ریئلائز کرنا چاہیے، ان کو نو کرنا چاہیے. یہاں پہ پولیٹیکل گیم ہونی چاہیے، یہاں پہ سیاسی گیمیں نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے ملک کو چونکہ ملک سیاسی طور پہ آگے جاتے ہیں، سیاسی طور پہ پیچھے جاتے ہیں. جو معاشیات ہے وہ آپ کی سیاست کا حصہ ہوتی ہے. اگر آپ نے سیاست کو ٹھیک نہ کیا، آپ پوری ویسٹ ورلڈ کو دیکھ لیں، آپ سیاسی طور پہ لوگوں چیزوں کو مینیج کیا ہے، اس کے بعد معاشیات ساتھ ساتھ ٹھیک کی ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، نہ آپ کی سیاست، اللہ نہ کرے میں کہتا ہوں، نہ سیاست بچے گی، نہ آپ کی کوئی اور چیز، نہ معاشیات بچے گی، نہ آپ کا کلچر بچے گا، نہ آپ کی سوشیالوجی بچے گی. خدا کے لیے میں کہتا ہوں آج بھی ہم سمجھ جائیں، یہ کام نہ کریں. سیاسی پارٹیوں کو اپنے کام خود کرنے دیں، ان کو کرنے چاہیے. اگر کہیں پہ ہو رہا ہے، اگر ان کو نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب کی بات سچ ہے، لیکن جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے ایسا اگر ہو رہا ہے تو یہ بہت بری بات ہے. پنجاب میں آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے. نون لیگ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے ابراہیم بیگ صاحب اس پر، اور دیگر جو معاملات ہیں، جنیوا کانفرنس اور ایک جنیوا اکارڈ ہوا کرتا تھا اور ایک نیا جنیوا پلان بھی سنا جا رہا تھا، اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ہم کچھ جنیوا کے حوالے سے. تو جنیوا میں کانفرنس ہونے جا رہی ہے، پاکستان کو امداد کی امید ہے، اور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں ہم آج پاکستان کا مقدمہ عالمی برادری کے سامنے رکھیں گے. رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی، اینٹونیو گوٹریز بھی ہیں وہاں پر. بہرحال آج کیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو آج کے دن ہی اپڈیٹ کرتے رہیں گے. کچھ اندر کی بات کرتے ہیں، کچھ لوکل پالیٹکس پہ مزید بات کر رہے ہیں. ابراہیم بیگ صاحب، چودھری شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں کچھ بھی ہو پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹے گی، الیکشن دور تک نظر نہیں آ رہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو پہلے دن سے، جب یہ شروع ہوا تھا، یہ کافی دنوں پہلے کی بات ہے، آپ کے اسی پروگرام میں یہ کہا تھا، اور بار بار ہر پروگرام میں یہ کہا کہ اسمبلی نہیں ٹوٹے گی. ٹھیک. یہ سارا جتنا بندوبست ہو رہا ہے وہ اسمبلی نہ توڑنے کے لیے ہے. ون صحیح. سیکنڈ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی بہت انٹرسٹڈ نہیں ہے اسمبلی توڑنے میں. وہ چاہ رہے ہیں کہ سیاسی ایکٹیویٹی، بیسیکلی جو کراؤڈ انہوں نے لے کر آنا تھا اس میں وہ بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوئے. انہوں نے اسلام آباد پہ وہ چڑھائی نہیں کر سکے. یہ ایک جو چڑھائی کی تھی اس پہ وہ ناکام ہوئے تھے. اس لیے آپ سیاسی ایکٹیویٹی، اپنے آپ کو زندہ رکھنا، الیکشن تک ایکٹیویٹی کا جاری رہنا ان کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس لیے شاید وہ بھی اتنا زیادہ نہ چاہتے ہوں، وہ استعفے دے کے قومی اسمبلی سے استعفے، پنجاب اسمبلی سے استعفے. لیکن چودھری صاحب اسمبلی نہیں توڑیں گے. اب تو آپ دیکھ لیں کہ عدالت بھی ان کی مدد کو آ گئی ہے، وہ بھی نہیں توڑ رہے. انہوں نے اسٹے دیا ہوا ہے. آگے ابھی آ رہی ہے ڈیٹ آف ہیئرنگ آ رہی ہے، اس پہ آپ دیکھیں گے وہ ڈیٹ بڑھ جائے گی، آگے ہو جائے گی. تو چودھری صاحب کے پاس بھی، چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس بھی ایک بڑا اچھا بہانہ ہے اسمبلی نہ توڑنے کا. اگر یہ بہانہ ختم بھی ہو جائے مرزا صاحب، میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ نہ چودھریوں کو سوٹ کرتا ہے اسمبلی توڑنا، نہ نون کو سوٹ کرتا ہے، نہ پیپلز پارٹی کو کرتا ہے، نہ ایون تحریک انصاف کے لوگوں کو انڈیویجولی اور کلیکٹیولی سوٹ کرتا ہے کہ اسمبلی کو توڑا جائے. کوئی بھی اس کو توڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ ان کی گورنمنٹ ہے. وہ الیکشن تک کم از کم اپنے حلقوں کے کام کراتے رہیں گے. ایم پی ایز وہاں پہ منسٹرز اپنے حلقوں میں کام کراتے رہیں گے، تبھی آپ جائیں گے نا. آگے جا کے لوگوں کو کیا بتائیں گے؟ آپ کی کارکردگی پہلے 3.5 سال بہت اچھی نہیں رہی. آج کل چودھری صاحب کو کام شام کرا رہے ہوں گے کچھ حلقوں میں، چاہے وہ گجراتی کیوں نہ ہو، لیکن کچھ تو کام کر رہے ہوں گے نا. کارکردگی. رائٹ سر. ابراہیم بیگ صاحب، وقت ہمارے پاس قلیل ہے، ختم ہو گیا. کارکردگی جو ہے وہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ دیا ہے. اوور آل سچویشن پر آج کے پروگرام کے کلوزنگ پر ایک چھوٹی سی عبارت سی ہے پاکستان کے لیے. مانا کہ برا ہوں کہ بھلا ہوں، کیونکہ دنیا کی نظر میں ہم برے بھی ہیں بھلے بھی ہیں. مانا کہ برا ہوں کہ بھلا ہوں، ایک عمر مگر ظلم کی چکی میں پسا ہوں. یہ کس نے کہا کہ چاہتے بیتاب نہیں مجھ میں، 100 بار گرا ہوں تو 100 بار اٹھا ہوں. زخمی ہوں تو مغرور سمجھتے ہیں مجھے لوگ، مغرور صحیح جانب منزل تو چلا ہوں. اور گرد اتری تو چمکوں گا اسی تاب سے کل بھی، کیا غم کہ آج میں مٹی میں ملا ہوں. پاکستان کے حالات انشاءاللہ بہتر ہوں گے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ابراہیم بیگ صاحب بہت بہت شکریہ.